अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि हम आज से अपने ऑनलाइन दौरे कुरान फ़हम कुरान का आगाज़ करने जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला इस अमल के ज़रिए से हमारे लिए नाफ़े इल्म को हासिल करना मुमकिन कर दे और उसके साथ ही साथ हमें मकबूल अमल नसीब फरमाए, मकबूल अमल जो है वो अता करे। इस मुख्तसर सी दुआ के साथ जो है हम आज के इस फ़हम कुरान दौरे कुरान का आगाज़ करते हैं। आज हमें कुरान के पहले जुज़ का मुताला करना है। 2 घंटे के अरसे में कुरान के एक जुज़ का मुताला करना अपने आप में एक बहुत बड़ा करने का काम है। इसीलिए बहुत ही मुख्तसरन हम इसकी तफसीर और निहायत ही इख्तिसार के साथ जो है चंद बातों की तफसील ही में हम जा पाएंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए इस काम को आसान फरमा दे। इससे पहले कि हम सूरतुल फातिहा के साथ दौरे कुरान का आगाज़ करें, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन या तमहीद जिसे हम कह सकते हैं, उसको पेश करना ज़रूरी है। ये तमहीद इस बात की है कि हम वाकिफ़ हो जाएं कि हम जिस किताब को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मुताला करने जा रहे हैं, जिसको समझने की कोशिश करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, वो किस किस्म की किताब है। तो सबसे पहले तो ये कि ये कोई आम किताब नहीं है। कुरान करीम दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अमीन, जो कि अल्लाह के फरिश्ते हैं, उनके ज़रिए से अपने आखिरी नबी और रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। अब कुरान का ये नुज़ूल एक दिन, एक घंटे और एक वक्त में नहीं हो गया, बल्कि ये पूरे 23 साल के अरसे पर में जो है वो थोड़ा थोड़ा करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया गया। अब जाहिर सी बात है कि जब हम किसी किताब का मुताला करते हैं तो हम ये समझते हैं कि जिस तरह से आम तौर पे किताबें लिखी जाती हैं, उनमें एक मौजू होता है और उस टाइटल और उस मौजू के एतबार से जो है उसके नीचे जो है तहरीर लिखी होती है। लेकिन कुरान करीम चूंकि उस हैसियत से किताब नहीं है जिस तरह से किताबें तस्नीफ की जाती हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आई हुई खबर है, जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह ही की बताई हुई हिदायत के मुताबिक जो है हमारे सामने इस तरतीब के साथ जो है वो रख दिया है, जिसको कि आज हम मुताला करते हैं। लेकिन ये सारी किताब इस तरह से नाजिल नहीं हुई थी कि पहले सूरतुल फातिहा, फिर सूरतुल बकरा और फिर आयतों की ये तरतीब नहीं थी। नुज़ूल के एतबार से कुरान की तरतीब मुख्तलिफ है, लेकिन जिस फाइनल या जिसे कहेंगे कि आखिर में जो एक फॉर्म और उसे एक तरतीब दी गई, वो यही है जो आज हमारे सामने कुरान करीम जो है वो रखा हुआ है। अब ये कि कुरान करीम का जो असल मौजू है वो है इंसानों के लिए हिदायत पेश करना। ये इंसानों के लिए एक हिदायतनामा है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बताना चाहते हैं कि इस दुनिया की हकीकत दरअसल एक इंसान के तवज्जुह से क्या है, हम इस दुनिया को किस पैराए में समझें। फिर ये कि जब हम इसे समझ रहे हैं तो यहाँ पर हमारे करने का असल काम क्या है, और ये कि फिर हम सिर्फ इस दुनिया ही के बाकी नहीं हैं, सिर्फ इस दुनिया ही में नहीं रहने वाले, बल्कि एक आखिरत भी है जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उठाएंगे, दोबारा से जिंदा करेंगे और हमें अपने अमाल की जवाबदही जो है वो करना होगी। अब बहुत सारे मज़ामीन जो हैं कुरान करीम में जो है उनकी तकरार आई है, वो बार बार जो है वो दोहराए गए हैं। किसी आम किताब के लिए तो ये जो है कोई एक
ایک عذر ہو سکتا تھا، یا جسے ہم کہیں گے اسے نقص بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن قرآن کریم کے لیے جو ہے یہ کتاب اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ تصریف ہے، یہ ایک میتھڈولوجی ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ چونکہ قرآن کریم ایک ہدایت نامہ ہے، اس لیے باتوں کو جو ہے بہترین انداز میں الگ الگ طریقے سے اس طرح سے بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر ایک عام دیہاتی، ایک عام کھیتوں میں کام کرنے والا مزدور بھی اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے تو وہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا فلسفی جس نے نہ جانے کتنی ڈگریاں حاصل کر رکھی ہیں، اگر وہ بھی اس سے فیض یاب ہونا چاہے تو اس کے لیے بھی جو ہے اس میں راہ ہدایت موجود ہے۔ پھر یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ یہ قرآن کریم محض عربوں کے لیے نہیں ہے، حالانکہ یہ نازل عربی زبان میں ہوا ہے، لیکن اس کا پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ اب اس چھوٹے سے انٹروڈکشن کے ساتھ کرنے کا کام یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن کریم کو پڑھنے، اس کی تلاوت اور اس کے مطالعے کا آغاز کریں، کچھ باتیں ہمیں جو ہے ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے نیت کی پاکیزگی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہیں قرآن کریم کا جب مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اسے سمجھنے جا رہے ہیں، تو ہمارے پیش نظر مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم مجھے کیسا انسان بنانا چاہتا ہے۔ پھر یہ کہ قرآن کریم کو ایک عام سی کتاب مان کر ہم نہ پڑھیں کہ ہاں چلیے جیسے ہم ایک میگزین اٹھا کے پڑھ لیتے ہیں کیا ٹھیک ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آئی ہوئی کتاب ہے، تو اس کی جو اہمیت، اس میں درج چیزوں کی جو ان کا جو ورچو، ان کی جو فضیلت ہے وہ ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ قرآن کریم محض پڑھ لینے اور سمجھ لینے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد یا اس کو پڑھنے سے پہلے ہی ہمارا یہ عزم ہونا چاہیے کہ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ پھر قرآن کریم جو ہے اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہم پر عائد کی ہے، اس کے لیے ہم اللہ ہی رب العالمین کے آگے دعا گو جو ہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں شیطان کی اکساہٹوں سے بچا، تو ہمیں قرآن کریم کی جو ہے صحیح رہنمائی اور ہدایت نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں استقامت دے کہ ہم جس بات کو حق جان لیں، سمجھ لیں، پھر اس پر قائم ہو جائیں۔ یہ ہوتا ہے ہمارے کرنے کا کام جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ شروع کریں۔ اب آئیے ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہی ہوتا ہے دا اوپننگ یا شروعات، جس سے کوئی چیز جو ہے شروع کی جائے، جس سے کسی چیز کا آغاز کیا جائے۔ فاتحہ کا جو اسلوب ہے، اس کا جو سٹائل ہے، وہ ایک دعا کی شکل میں ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا ہے کہ دعا کیسے مانگی جانی چاہیے، دعا کا آغاز کس طرح سے کیا جائے، اس میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے جس کا مطالبہ ہمیں اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں سورۃ الفاتحہ میں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کلمہ ہے جس سے قرآن کریم کی تمام سورتیں سوائے سورۃ توبہ کے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے معنی اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا کہ ہر کام کا آغاز جو ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ اللہ کے نام کی اپنی برکتیں ہیں، بہت ساری برکتیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں انٹروڈیوس کروایا اپنے آپ سے کہ تمہارا اللہ، تمہارا خالق وہ ہے جو الرحمن اور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات اور اسماء ہیں جو ہم قرآن کریم میں جن کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اس میں سے 2 اسماء و صفات ایسی ہیں جسے اللہ رب العالمین بار بار دہرا رہے ہیں، ہر صورت کے آغاز میں جو ہے اسے دہرایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر گویا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو ہمیشہ اس کی جو رحمانیت کی صفت ہے، اس کی جو رحیمیت کی صفت ہے، اس کی جو رحم کرنے کی جو صفت ہے، اس کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں۔ رحمان جو ہے اللہ رب العالمین کے اس نام میں بہت زیادہ اشتعال ہے، اس میں بہت جوش ہے، اس میں ایک ہنگامہ خیزی ہے، اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے، یعنی وہ اللہ، وہ ہستی جس کا رحم جو ہے سمندر کی لہروں کی طرح، ٹھاٹھے مارتی ہوئی لہروں کی طرح جوش کے ساتھ ہے، لیکن سمندر کی جو لہریں اس قدر جوش مارتی ہیں وہ ساحل پر آتے آتے کیا ہو جاتی ہیں؟ بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا رحم ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر رحیمیت بھی ہے۔ رحیم جو ہے دراصل اللہ کے دوام، اللہ کے استقامت پر دلیل ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اب بہت سارے عالمین ہیں، ایک عالم وہ ہے جو انسانوں کا ہے، عالم ناسوت، پھر ایک عالم وہ ہے جو عالم ملکوت ہے جہاں ملائکہ کا گزر بسر ہے، پھر اس سے بھی آگے ہے ایک عالم لاہوت جو خدا رحمان امینو جس پہ کسی کی دسترس حاصل نہیں ہے، ملائکہ بھی جو ہے وہاں نہیں جا سکتے۔ ہمیں سکھایا گیا کہ سب سے پہلے ساری تعریفیں، جو کچھ بھی سزاوار ہے، جو کچھ بھی اچھا چاہے ہماری زندگیوں میں ہے، چاہے ہمارے اطراف ہے، جو کچھ بھی حسن، خوبی، اچھائی ہمیں دکھائی دیتی ہے، نظر آتی ہے، ہم ایکسپیرئنس کرتے ہیں، وہ سب کے سب کس کو سزاوار ہیں؟ وہ اللہ رب العالمین کو۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، کہ اللہ نے صرف ہمیں پیدا ہی نہیں کر دیا، صرف ہماری تخلیق ہی نہیں کی اور بس ہمیں چھوڑ دیا، بلکہ اب وہ ہماری نشو و نما کا بھی سامان کر رہا ہے، وہ ہمیں پال بھی رہا ہے، ہماری ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں ان کو فراہم بھی کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ تو جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا اللہ تو وہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، ساری تعریفیں جو ہیں وہ اسی کو سزاوار ہیں، پھر وہ اس قدر رحمان و رحیم ہے کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ چلیے وہ تو اتنا رحمان و رحیم ہے تو میں جو چاہوں کرتی پھروں، میں جو چاہے اختیار کر لوں، اچھائی برائی میں کوئی تمیز نہ رکھوں، کیونکہ وہ تو رحمان ہے نا، وہ تو رحیم ہے۔ تو فوراً یاد دلایا کہ وہ مالک یوم الدین ہے، وہ یوم جزا کا مالک ہے، بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ تو غرض یہ کہ جب مجھے اللہ رب العالمین کی اس رحمانیت، اس رحیمیت اور اس کے انصاف پسند ہونے کا اندازہ ہو گیا تو میرے دل سے کیا صدا نکلے گی؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اہدنا میں ایک دنیا مضمر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے جو مجھے جنت کی طرف لے جائے گا، پھر جب وہ سیدھا راستہ مجھے نظر آ جائے تو مجھے اس پر ہاتھ پکڑ کر چلا دے۔ ہدایت میں یہ بات بھی مضمر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ہاتھ پکڑ کر میری منزل تک پہنچا دے۔ پھر مزید اس بات کو کھولا کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ فرمایا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ تو صراط مستقیم کی تفصیل میں 3 چیزیں بیان کر دی۔ وہ جن پر تیرا انعام ہوا، وہ کون لوگ تھے جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ تو قرآن کریم ہی کی ایک دوسری آیت میں فرما دیا
کہ وہ ہیں صدیقین، وہ ہے شہداء، وہ ہے انبیاء، وہ ہے صالحین۔ تو یہ ہے وہ 4 کیٹیگریز جن پر اللہ رب العالمین کا انعام نازل ہوا۔ تو جب ہم اللہ رب العالمین سے صراط مستقیم کی ہدایت طلب کر رہے ہیں تو اس کی تفصیل یہ کر دی کہ صراط مستقیم تو وہ راستہ ہے جن پر چل کر بندہ اللہ کے انعام کا مستحق بنتا ہے، نہ کہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ کا غضب ان لوگوں پہ نازل ہوتا ہے جو جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باؤنڈریز کو جو ہے وہ پھلانگ جاتے ہیں۔ اور ضالین کون لوگ ہوتے ہیں؟ گمراہ، جو راستے سے بھٹک جاتے۔ اب راستے سے انسان کب بھٹکتا ہے؟ جب اسے پتا نہیں ہونا کہ اس کے چلنے کا راستہ کیا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ چلیے میں تو معلوم ہی نہیں کروں گی کہ راستہ کیا ہے، ورنہ اگر میں معلوم کر کے پھر نہیں اس پہ عمل کروں گی تو پھر تو میں اللہ کے غضب کا شکار ہوں گی نا۔ تو چلیے میں معلوم ہی نہیں کرتی کہ کیا راستہ ہے۔ تو اگر اس گمراہی میں پڑے تو وہ کیا ہوگی؟ وہ ہمیں غلط راستوں پہ ڈال دے گی۔ تو غلط راستے اور گمراہی بھی جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بربادی ہیں۔ اللہ رب العالمین جس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نماز اور فاتحہ، سورۃ الفاتحہ کا ایک بہت ہی جو ہے گہرا تعلق ہے کہ جب بندے کی زبان سے یہاں بات نہیں نکلتی اور اللہ رب العالمین کا جواب آسمان سے آ جاتا ہے۔ ہم دن میں کم از کم جتنی ہماری فرض نمازیں ہیں، ہر نماز میں ہم سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم بار بار اللہ رب العالمین سے یہ دعا طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے ہماری ان دعاؤں کو قبولیت بخشے، ہمیں اندازہ ہو کہ ہم اللہ رب العالمین سے کیا مانگ رہے ہیں، ہمیں شعور ہو اس بات کا کہ کتنی بڑی چیز ہے جس کا مطالبہ دن میں دسیوں بار ہم اللہ رب العالمین کی جناب میں کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اسے قبولیت بخشے۔ اب دیکھیے بندے نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ رب العالمین نے پورا کے پورا قرآن اس کے سامنے نازل کر دیا، رکھ دیا کہ دیکھو یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ البقرہ پر۔ یہ قرآن کریم کی لمبی اور بڑی سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے۔ اب چونکہ اس سورت میں گائے کا ذکر آیا ہے اسی لیے اس کا نام جو ہے گائے رکھا گیا۔ دوسری بات یہ کہ گائے کے اس پوری جو اس کا پورا جو واقعہ ہے بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ، اس کے ذریعے سے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو رسولوں کی پیروی کرنے والوں کا یہ طریقہ سخت ناپسند ہے کہ وہ رسولوں کی پیروی کرتے وقت ہیلا بازی کریں۔ زبان سے تو یہ کہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں، لیکن ان کی پوری تگ و دو بس اس بات میں لگی رہے کہ ہم کسی طرح بہانہ بنا کر، ہیلا بنا کر اللہ کے رسول کی بات ماننے سے بچے رہیں۔ تو اس قسم کی اطاعت، یا جسے کہا جائے گا کہ باندھے مارے کی اطاعت، جس میں دل کی کوئی آمادگی نہیں ہے، جو نہایت جبر کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ اللہ رب العالمین کو نہایت ہی ناپسندیدہ ہے۔ اب سورۃ البقرہ جو ہے اس میں جیسا کہ میں نے بتایا یہ 2 پاروں بلکہ 3 پاروں پر محیط ہے۔ جس طرح سے ہم نے سورۃ الفاتحہ میں ایمان باللہ، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے تعلق سے جو ہے پڑھا، سورۃ البقرہ میں ہم دراصل ایمان بالرسالت کی تفصیل جو ہے اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے چند کیٹیگریز کا ذکر کیا ہے۔ وہ کیٹیگریز کیا ہیں؟ وہ لوگوں کی کیٹیگریز ہیں کہ دیکھیے جب بھی کوئی پیغام کوئی رسول لاتا ہے تو اس کے 3 بڑے بڑے ریاکشن ہوتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا رد عمل ہوتا ہے کہ ان کی بات لوگ مان لیے، اس پہ ایمان لے آئے اور مومن اور مسلم بن گئے، تو یہ اہل ایمان کہلاتے ہیں۔
दूसरा रिएक्शन होता है कि नहीं, रद्द कर दिया, इनकार कर दिया, मानने से जो है वो, तस्लीम करने से जो है वो इनकार कर दिया। तो ये कौन लोग कहलाते हैं? ये कुफ्र करने वाले, जिन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने इनकार किया। लेकिन एक और कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी होती है उन लोगों की जो साफ तौर पर ये भी नहीं कहते कि हमने इनकार नहीं किया, लेकिन वो दिल से ईमान भी नहीं लाते हैं। उनका जाहिर कुछ और होता है और उनका बातिन कुछ और होता है, और ऐसे लोग जो हैं इन्हें हम मुनाफिकीन जो हैं वो कहते हैं। तो सूरतुल बकरा के आगाज में 4 रुकुआत तक दरअसल हम इन्हीं अलग अलग कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने में हमारा क्या मंशा होना चाहिए? हम अपने आप को तलाश करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहले ईमान की सिफात बयान की हैं, क्या मैं उनमें नजर आती हूँ? या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नऊज़ु बिल्लाह जो कुफरान नेमत, जो अल्लाह ताला का कुफ्र करने वाले हैं, क्या उनकी खुसूसियात मुझे मेरी जिंदगी में, मेरी सीरत और किरदार में नजर आती हैं? या अल्लाह ना करे कहीं मैं अपने आप को मोमिन और मुस्लिम कह रही हूँ, लेकिन मेरी सारे तौर तरीके मुनाफिकीन की तरह के तो नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम उसकी पनाह मांगते हैं कि हम मुनाफिकीन और मुनकरीन में हक में हमारा जो है वो शुमार हो। अल्लाह ताला हमें अहले ईमान में जो है दाखिल फरमाए। अब आइए इसके साथ हम आगाज करते हैं अल्लाह रहमान और रहीम के नाम। अलिफ लाम मीम, ये दरअसल हुरूफ मुक़त्तात हैं। कुरान करीम की बेशतर सूरतों का आगाज हुरूफ मुक़त्तात से होता है। इनके इनके जिसे कहा जाएगा कि एक ऐसे मानी जिसपे हर एक जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसकी सनद मिलती हो, हमें इसकी कोई ऐसे वाज़ेह मानी जो है हम नहीं कह सकते कि हाँ इनका ये है। ये हुरूफ मुक़त्तात हैं, ये अरबों का एक उसलूब है। इस तरह से इन हुरूफ के साथ कुरान करीम का आगाज करके अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को ये चैलेंज दे रहा है कि देखो यही वो हुरूफ है ना जिनका इस्तेमाल करके तुम कलाम करते हो, तुम बातें करते हो, तुम चीजें, तुम जो है तुम तहरीरें तस्नीफ करते हो। तो देखो यही वो हुरूफ हैं जिनका इस्तेमाल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कलाम को, अपनी किताब को पेश कर रहा है। तो अगर तुम्हारे अंदर भी दमखम है और तुम्हें ये लगता है कि ये मिन जानिब अल्लाह नहीं है, तो ठीक है, फिर तुम भी ऐसी किताब बना लाओ। तो आइए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं, हिदायत है उन परहेजगार लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिस्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं, जो किताब तुम पर नाजिल की गई है यानी कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थी, उन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो फरमाया कि अगर इस किताब से तुम हिदायत हासिल करना चाहते हो तो भाई तुम्हारे अंदर तकवा होना चाहिए। अब ये तकवा क्या है? तकवा है अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी के खौफ से उसकी बनाए हुए बाउंड्रीज को उबूर ना करना, उसकी बनाई हुई हुदूद को ना फलांगना, ये है तकवा। अब किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि भाई अगर यही बनने के लिए तो मैं कुरान करीम का मुताला कर रही हूँ कि मेरे अंदर जो है ये तकवा पैदा हो। अब अगर कुरान ये कह रहा है कि इससे हिदायत हासिल करने के लिए प्री रेक्विजिट है ये कि ये तकवा होगा तो ही तुम इससे हिदायत हासिल करोगे, तो फिर कुरान जो है फिर मैं कुरान पढ़ूँ ही क्यों अगर मैं तकवे वाली हूँ? तो देखिए तकवा का भी अलग अलग उसकी लेवल्स होते हैं, उसके दर्जात होते हैं। यहाँ जिस तकवे की आगाज में बात की जा रही है वो ये है कि इंसान ने अपने आप को जो है महज एक जानवर ना शुमार कर रखा हो, कि जिस तरह से बहुत सारे हैवानात इस दुनिया में बसते हैं, चरिंद परिंद बसते हैं, मैं भी बस उन्हीं की तरह का एक हैवान हूँ। फर्क सिर्फ ये है कि वो 4 पाँव पे चलते हैं और मैं 2 पाँव पे चलता हूँ।
मैं भी जिंदगी गुजारूंगा, खाऊंगा, खाऊंगी, पीऊंगी, एक दिन मर के यहाँ से चली जाऊंगी, खत्म कहानी। बल्कि मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, मेरे रब ने, जिसने मुझे बनाया है, जिसने इतने सारे इनामात मुझे दिए हैं, वो मुझसे पूछेगा ना कि तुमने इन इनामात का क्या किया, तुमने इन नेमतों के साथ क्या किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे जवाबदही तलब करेगा। तो वो लोग जो इस 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 जिसे कहेंगे कि इस थॉट प्रोसेस के साथ जिंदगी गुजारते हैं, दरअसल कुरान उन्हें ही हिदायत जो है वो बख्श सकता है। लेकिन अगर किसी ने अपने आप को इंसान शुमार ही नहीं किया, और शुमार भी किया तो एक हैवान शुमार किया, तो फिर इस किताब से जो है वो बहुत ज्यादा मुस्तफीद नहीं हो पाएगा, इल्ला माशाअल्लाह। दूसरा ये कि गैब पर ईमान और नमाज और ज़कात का जिक्र किया, जो चीजें आगे भी जो है वो आएंगी। ईमान के साथ यकीन का भी जो है वो जिक्र किया। ईमान और यकीन में क्या फर्क है? ईमान ये है कि हमें मालूम, हम इस बात पर ईमान ले आए, और यकीन जो है उससे भी एक कदम आगे के आखिरत का यकीन। ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। जिन लोगों ने अ, अ, one second, औज़ु बिल्लाहि। जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, उनके लिए यकसा है, खा तुम इन्हें खबरदार करो ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने इनके दिलों और इनके कानों पर मोहर लगा दी है, और इनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। वो सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। बाज लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि दर हकीकत वो मोमिन नहीं है। वो अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, मगर दरअसल वो खुद अपने आप ही को धोखे में डाल रहे हैं, और उन्हें इसका शऊर नहीं है। तो देखिए, मुनाफिक, हमने पहले ईमान वालों का तज़किरा पढ़ा कि वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, गैब पर ईमान लाते हैं, आखिरत का उन्हें पक्का यकीन है, और उसी के एतबार से उनकी जिंदगी जो है वो ताबीर होती है। उसके बाद हमने इनकार करने वालों का देखा कि बस इनकार करने वाला दिल ऐसा होता है कि फिर चाहे आप उसे सुनाएं या ना सुनाएं, उसके लिए कोई जो है उससे फर्क नहीं पड़ता। अब तस्करा हो रहा है मुनाफिकीन का। उनकी पहली सिफत बताई, धोखेबाजी। दूसरा बताया, उनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज्यादा बढ़ा दिया है, और जो झूठ वो बोलते हैं इसकी पादाश में उनके लिए दर्दनाक सजा है। यह दूसरी बीमारी, आई मीन ये दूसरी जो है उनकी सिम्टम, उनकी अलामत थी, वो झूठ बोलते हैं। पहला है धोखेबाजी, दूसरा है झूठ बोलना, तीसरा जब कभी उनसे कहा गया कि जमीन में फसाद बर्पा ना करो, तो उन्होंने यही कहा कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, हकीकत में यही लोग मुफसिद हैं, मगर उन्हें शऊर नहीं है। तीसरा, अकड़, गुरूर, कि अगर कोई इस्लाह करने की कोशिश करे तो उसे बिल्कुल तस्लीम ना करें, बल्कि अपनी गुमराही पर ही जो है इसरार किए चले जाएं। और जब उनसे कहा गया कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं उसी तरह तुम भी ईमान लाओ, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हम बेवकूफों की तरह ईमान लाएं। खबरदार, हकीकत में तो ये खुद बेवकूफ हैं, मगर ये जानते नहीं हैं। चौथी सिफत क्या? कि अपने आप को बहुत जो है बड़ा सूरमा समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं कि ये ईमान और अल्लाह पर और गैब पर ईमान लाना, इस बात को तस्लीम करना कि मरने के बाद हम दोबारा उठाए जाएंगे, हमें जवाब देना होगा, ये सब बेवकूफों की सी बातें हैं। हम बेवकूफ नहीं बन सकते।
جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے ان کی ایک اور علامت کہ مذاق اڑانا ہے نا, کہ یہ بیوقوفوں کی طرح ہم تھوڑی نا ایمان لائیں گے, ہم تو بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, ہم ان ساری چیزوں کو نہیں مانتے اور نہ ہی ہم ایسی بیوقوفیوں میں جو ہے انڈلج کرتے ہیں. یہ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے, مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز سیدھے راستے پر نہیں ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, یہ اب نہ پلٹیں گے. تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ سورج تو چمک رہا ہے لیکن اس سورج کی روشنی سے فائدہ بس وہی اٹھا پائے گا جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہو. اگر وہ صلاحیت ہی سلب کر لی جائے تو سورج لاکھ چمکے, وہ سامنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے. یہ بجلی کے کڑاکے سن کے اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے لیتے ہیں اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی. جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا. یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ وہ ان لوگوں کی مثال ہے جو بڑے تذبذب میں ہیں, کہتے ہیں کہ ایمان بھی لائے ہیں لیکن ایمان ہے بھی نہیں دل میں, تو ان کی پوری زندگی اسی کنفیوژن میں گزرتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. لوگوں, بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا, آسمان کی چھت بنائی, اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. تو اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی دلیلیں دے رہا ہے کہ کون ہے جس نے اس زندگی میں تمہارے لیے زندگی کو گزارنا ممکن کیا. وہ تمہارا رب ہی ہے نا جو تمہیں پال رہا ہے. تو اپنی اس ربوبیت سے کس بات کی دلیل ٹھہرائی؟ توحید کی, کہ پھر اللہ کے ساتھ کسی کو نہ شریک کرو. اب اس کے بعد رسالت کا ذکر. اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں, تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ, اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو, ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر, جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. تو اب ان لوگوں کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب جسے تم کہہ رہے ہو یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے, تو ٹھیک ہے پھر تم بھی اس چیلنج کو قبول کرو اور لے کر آؤ اس جیسی ایک ہی صورت. اور پھر اس کا جواب بھی دے دیا کہ نہیں, تم کبھی نہیں کر سکتے یہ کام. اب اس کے بعد آخرت کا ذکر. اور اے پیغمبر, جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں, انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی
ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دیں. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے. اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار. اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے. اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. اب دیکھیے ایک اور کیٹیگری ہے فاسق. فاسق کون ہے؟ فسق کا مطلب ہوتا ہے اطاعت سے نکل کر نافرمانی میں آ جانا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے چند باؤنڈریز جو ہیں وہ سیٹ کی ہیں، ہماری کچھ حدیں مقرر کی ہیں کہ دیکھو اس کو پار مت کرنا. تو جو لوگ ان حدود کو پار کر دیں، جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز کو وائلیٹ کریں، دراصل وہ فاسق ہیں. اب اللہ رب العالمین جو ہے فاسق کی مزید نشانیاں ہمارے سامنے بتا رہے ہیں. پہلی بتائی اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اب اللہ سے عہد کب باندھا تھا آپ نے اور میں نے؟ ہم نے اس وقت اللہ سے عہد باندھا تھا جب ہم عالم ارواح میں تھے. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا اور پہچاننا یہ ہمارے اندر، ہماری فطرت کے اندر رکھ دیا گیا ہے اور اس کو اور اس کے ساتھ، اس پہچان کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سے نہیں پیدا فرمایا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارا خالق کون ہے. اپنے رب کو پہچاننے کی صلاحیت ہمارے اندر رکھ دی گئی ہے. تو یہ وہ عہد ہے جو ہم نے پہلے ہی اللہ سے لیا. اب کوئی کہے گا مجھے تو نہیں یاد میں نے کون سا عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ سے. تو جب ہم ایمان لاتے ہیں تو وہ بھی ایک عہد ہے. جب ہم کلمہ توحید پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایک عہد ہے کہ میں اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی ایک عہد ہے کہ اللہ ہی میرا خالق، میرا مالک، میرا رب ہے اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی جو ہے اس دنیا میں زندگی کو بسر کروں. تو جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. دوسری بتائی اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں. تو کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے. اور ہمارے دین نے تو ہمیں یہ بتایا کہ اگر تم سفر کر رہے ہو اور سفر میں چند لمحے کے لیے تمہاری بازو کی سیٹ پر کوئی آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اس کا بھی حق ہمارے رب نے ہمیں بتا دیا. اندازہ لگائیں ہم کہ وہ انسان جو ہمارے بغل میں آ کر بس چند سٹاپ کے لیے بس میں ہمارے بازو میں سوار ہو رہا ہے، ٹرین میں ہمارے بازو میں سوار ہو رہا ہے، اس کا بھی حق ہمارے رب نے جو ہے مقرر کر دیا ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے دین میں رشتوں کی کس قدر اہمیت ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ ہر وہ انسان جو ہمارے ساتھ کسی قسم کے تعلق میں آ جائے اس کے کچھ حقوق ہیں جو ہم پر عائد ہو جاتے ہیں. اور تیسرا بتایا اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان طلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب اس کے بعد سے اللہ رب العالمین جو تخلیق کے آغاز میں جو واقعہ پیش آیا اس کا ذکر کر رہے ہیں.
हमें ये बताना चाह रहे हैं कि देखें हम आए दरअसल कहाँ से हैं, हमारा जो परमानेंट रेसिडेंस है वो क्या है। दुनिया तो एक टेम्पररी रेसिडेंस है जहाँ पर हम आए हैं, ये किराए का एक घर है। हर एक कहाँ रहना पसंद करता है, हर हर एक जो है अपनी मिल्कियत के घर में ना खुद मालिक मकान बन के रहना चाहता है। तो हमारा असल घर क्या है वो हमें बताया। फिर बताया गया कि वो कौन से खतरात हैं जो हमें इस दुनिया में लगे रहेंगे, और फिर ये बताई कि हमारी असल तो कितनी आला है। अब आइए हम उस याद दहानी को दोबारा से ताज़ा करें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बताना चाह रहे हैं। फिर जरा उस वक्त का तस्वुर करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। उन्होंने अर्ज किया, क्या आप जमीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जिसके इंतजाम को बिगाड़ देगा और खून रेजियां करेगा? आपकी हम्द सना के साथ तस्बीह और आपके लिए तकदीस तो हम कर ही रहे हैं। फरमाया, मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। खलीफा किसे कहते हैं? खलीफा कहते हैं जानशीन को, कि किसी को हमने जो मालिक है जो सारे इख्तियारात रखता है वो अपनी जानिब से किसी को नायब मुकर्रर कर दे। अब वो नायब का काम क्या होता है? वो नायब जो है मसूल होता है उस फाइनल अथॉरिटी के सामने जिसने उसे ये इख्तियार देकर अपना नायब बनाया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें खलीफा बनाकर इस दुनिया में भेजा है। खलीफा बनाया तो जाहिर इख्तियारात भी दिए। फरिश्तों के सामने जब ये बात रखी गई तो उन्होंने सवाल किया अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह ताला हमें अगर आप ऐसी कोई मखलूक बनाएंगे जो इख्तियार वाली होगी तो फिर वो तो कुरैशियां ही करेगी। अल्लाह ने फरमाया, मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। अब देखिए जानने का अमल भी बहुत ही वसी है। जब हम अपने जानने की बात करते हैं तो कम से कम उसके 3 लेवल्स हैं। जानने का पहला लेवल ये है कि मैं जानती हूँ जो कुछ मैं जानती हूँ। आई नो व्हाट आई नो। मैं जानती हूँ कि मेरा नाम क्या है, मैं जानती हूँ कि एक वाटर साइकिल है दुनिया में, मैं ये जानती हूँ कि जमीन गोल है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरह से जानने का एक दूसरा लेवल ये है कि मैं जानती हूँ कि मैं नहीं जानती। मैं जानती हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि आसमान में कितने सितारे हैं और ऐसी बहुत सारी बातें। मैं जानती हूँ कि मैं सर्जरी नहीं कर सकती, या मैं जानती हूँ कि मैं जो हूँ मैं जो हूँ बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैंने नहीं सीखे हैं कभी। तो मैं जानती हूँ जो मैं नहीं जानती। लेकिन जानने का एक तीसरा पहलू ये है कि मैं नहीं जानती कि मैं नहीं जानती। आई डोंट नो दैट आई डोंट इवन नो। तो कर्ज ये कि इल्म जो है वो इतना ज्यादा जो है वो फैला हुआ होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को ये जवाब। उसके बाद अल्लाह ने आदम को सारी चीजों के नाम सिखाए, फिर इन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम्हारा ख्याल सही है कि किसी खलीफा के तकर्रुर से इंतजाम बिगड़ जाएगा तो जरा इन चीजों के नाम बताओ। उन्होंने अर्ज किया, नुक्स से पाक तो आप ही की जात है। हम तो बस इतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दे दिया है। हकीकत में सब कुछ जानने और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं। फिर अल्लाह ने आदम को आदम फिर अल्लाह ने आदम से कहा, तुम उन्हें इन चीजों के नाम बताओ। जब उसने उनको उन सब के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुमसे कहा ना था कि मैं आसमानों और जमीन की वो सारी हकीकतें जानता हूँ जो तुमसे मख्फी है। जो तुम जाहिर करते हो वो भी मुझे मालूम है और जो कुछ तुम छुपाते हो उसे भी मैं जानता हूँ। फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ तो सब झुक गए, मगर इब्लीस ने इनकार किया।
وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اس نے کیا کہا؟ وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا کہ بھئی میں کیسے مٹی سے بننے والی کسی چیز کے آگے جھکوں، میں تو برتر ہوں نا، میں تو ایک برتر نسل سے ہوں، تو میں کیسے کسی چھوٹی نسل کے سامنے جھک جاؤں۔ پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو گئے۔ تو یہ تھی باؤنڈریز جو اللہ نے سیٹ کی کہ بھائی سب کچھ حلال ہے سوائے چند چیزوں کو، اور یہاں ان کے لیے جنت میں ایک درخت جو ہے وہ گنوا دیا کہ اس کے پاس آپ نہ جائیں، یہ آپ کے لیے حرام ہے، باقی سب کچھ حلال۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ انسان جو ہے کسی اوریجنل سن کے ساتھ اس دنیا میں نہیں ہے، کسی گناہ کے بوجھ کے ساتھ وہ اس دنیا میں نہیں جی رہا۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور ماں حوا جب اس دنیا میں بھیجے گئے تو انہوں نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، اپنی غلطی کی جو ہے وہ معافی طلب کی اور اللہ رب العالمین نے انہیں معاف فرما دیا، اور اللہ رب العالمین نے جو ہے انہیں مزید یہ ہدایت دی کہ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا، اور جو اس کے قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو غرض نبوت اور رسالت کی جو ضرورت ہے اس کو بھی ایکسپلین کر دیا اور فرما دیا کہ اب اللہ تعالیٰ بہت سارے الگ الگ نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہے گا۔ آدم اور ابلیس کے فرق کو بھی واضح کر دیا کہ ابلیس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے، اپنی غلطی کو نہیں مانتا بلکہ اس کے لیے عذرات اور بہانے تراشتا ہے، اور آدم کی صفت یہ ہے کہ اگر اسے اپنی غلطی جو ہے وہ دکھائی جائے تو وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے جو ہے وہ معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین کے آگے گڑ گڑاتا ہے۔ تو یہی وہ صفت ہے جو ہمارے رب کو بے انتہا پسند ہے۔ اب اس کے بعد سے جو ہے بنی اسرائیل کا پورا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعے سے ہمارے لیے جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ ہم سے پہلے جو ہے آج ہمیں جس مقام پہ رکھا گیا ہے، جو دنیا میں لوگوں کو راہ حق دکھانے کی جو ذمہ داری قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو جو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کا کام جس طرح آج ہمیں دیا گیا ہے، ہم سے پہلے بنی اسرائیل کے جو ہے سپرد کیا گیا تھا۔ وہ ایک ایسی امت ہے جنہیں لوگوں کی ہدایت کے کام پر معمور کیا گیا تھا۔ آج جس مقام پر ہم ہیں ہم سے پہلے وہ امت تھی، لیکن وہ کون سی گمراہیاں تھیں جس میں وہ شامل ہو گئے، یا وہ کون سی گمراہیاں تھیں جسے انہوں نے اختیار کر لیا۔ تو غرض یہ کہ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے کا یہ سبق ہے کہ ہم ان گمراہیوں سے، ان پٹ فال سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ ہے اسے میں پورا کروں اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔
اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ تو دیکھیے یہ وہ سب گمراہیاں ہیں جو ان لوگوں میں شامل ہو جاتی ہیں جن کے پاس اللہ کا کوئی رسول بھیجا گیا ہو، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب آئی ہو اور انہوں نے جو ہے راہ ہدایت پر چلنے کی جو ہے کیا کیا ہو، عہد کیا ہو۔ تو یہ وہ پٹ فالز ہیں، یہ وہ خرابیاں ہیں جو پیدا ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سبق لینے والا بنائے اور ہمیں اور ہماری ذریت کو جو ہے ان گمراہیوں سے محفوظ و معمون رکھے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو دیکھیے دین کی جو بنیاد ہے اس میں دو باتیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک کا تعلق اللہ کے حق سے ہے اور دوسرے کا تعلق بندوں کے حق سے ہے۔ اللہ کے تعلق اللہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس کے ضمن میں جو ہے نماز ایک بہت ہی بنیادی ہماری جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اگر میں اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھتی ہوں تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں دن میں کم از کم 5 وقت اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے نماز جو ہے اسے قائم کریں۔ اسی طرح سے دنیا کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ میرے تعلق کا جو حق ہے اسے زکوٰۃ کے ذریعے سے جو ہے وہ فلفل کیا گیا، پورا کیا گیا، اسے استوار کیا گیا۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہیں بنانا چاہتا کہ ہم غاروں میں جا کر بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم انسانوں کے ساتھ رہیں، دنیا میں رہیں، لوگوں کے ساتھ رہیں، ان کی دادرسی کریں، ان کی مدد کریں، ان کے درد کو سمجھیں اور ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ تو یہ دراصل ہمارے دین کی دو اہم بنیادیں ہیں۔ پھر بتایا کہ دیکھو نماز کو مت چھوڑنا، بے شک ایک بہت مشکل کام ہے لیکن خاشعین کے لیے نہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب آخرت کا تصور محض ایک نظریہ نہ ہو ہماری زندگیوں کا، محض ایک ڈوگما نہ ہو کہ ہاں آخرت ہے، بلکہ ہمیں یقین ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہر عمل، اپنی ہر بات کا جواب پیش کرنا ہے۔ تو یقین جو ہے وہ کس سے ظاہر ہوگا؟ وہ عمل سے ظاہر ہوگا۔ اب دیکھیں ہمیں اپنی زندگی جو ہے وہ کتنی ریئل لگتی ہے، رائٹ؟ ہم اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، ہم اس کے لیے جو ہے بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں۔ ہماری ہر وقت کی کوشش رہتی ہے کہ اچھا ہم اپنے جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں تو ہماری ساری پلاننگ ہوتی ہے کہ میں یہ کورسز جو ہیں اس کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں، یہ پروفیشن میں اپنانا چاہتی ہوں۔ ہم اس کے لیے باقاعدہ تیاری کرتے ہیں، عمل کرتے، جستجو کرتے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ وہ ہمیں ریئل لگتا ہے۔ پھر اب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جب ہم ایک بار سیٹل ہو گئے کہ شادی ہوئی کہ بچوں کے لیے کہ ان کے لیے کیا ہم گول سیٹ کریں یا ان کے لیے کس طرح سے ان کی رہنمائی کریں، تو کیونکہ ہمیں ریئل لگ رہا ہوتا ہے، رائٹ؟ اب اگر آخرت ہمارے لیے ایک ریالٹی ہے، اگر آخرت ہمارے لیے ریئل ہے تو پھر کیا میں اس کی ویسی تیاری کر رہی ہوں کہ مجھے تو وہیں جانا ہے نا؟ مجھے تو اپنی اس دنیا سے جانے کے بعد
80 साल, 100 साल, इससे ज्यादा क्या ही हम जिएंगे राइट इस दुनिया में। उसके बाद मुझे कहाँ जाना है? उसके बाद तो मुझे उसी दुनिया का रुख करना है ना। तो अगर ये बात मेरे लिए रियल होगी, अगर वाकई इस बात पे मुझे यकीन होगा, तो आपको लगता है ये मुमकिन है कि इससे मेरे अमाल में कोई फर्क पैदा नहीं होगा? डेफिनेटली पैदा होगा। वो जो है मुझे जवाबदेह बनाएगी इंशाल्लाह। ए बनी इज़राइल, याद करो मेरी इस नेमत को जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था, और इस बात को कि मैंने तुम्हें दुनिया की सारी कौमों पर फजीलत अता की थी। और डरो उस दिन से जब कोई किसी के जरा काम ना आएगा, और ना किसी की तरफ से सिफारिश कबूल होगी, ना किसी को फिदिया लेकर छोड़ा जाएगा, और ना मुजरिमों को कहीं से मदद मिल सकेगी। तो देखिए, ये वो खराबियां जो आखिरत के अकीदे में वो कौमें ले आती हैं जो अपने रसूलों को मानने वाली होती हैं। वो ये कहती तो है कि हम आखिरत पर यकीन रखते हैं, लेकिन फिर ये वो सारे चोर दरवाजे हैं जिन्हें वो अपने अकीदे को जिससे जो है वो बिगाड़ लेते हैं, कि आखिरत को मानते भी हैं, लेकिन फिर इस बात पर भी मुतमईन है कि नहीं, चलिए वहां किसी तरह से काम चल ही जाएगा जिस तरह से दुनिया की जिंदगी में चल जाता है। ऐसा हरगिज भी वहां नहीं होगा। याद करो वो वक्त जब हमने तुमको फिरौनियों की गुलामी से निजात बख्शी। उन्होंने तुम्हें सख्त अजाब में मुब्तला कर रखा था। तुम्हारे लड़कों को ज़िबाह करते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे, और इस हालत में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। याद करो वो वक्त जब हमने समंदर फाड़ कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, फिर इसमें से तुम्हें बखैरियत गुजरवा दिया। फिर वहीं तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने फिरौनियों को गरकाब किया। इतनी सारी नेमतें हमें एक ऐसी जालिम और जाबिर कौम से निजात दिलवाना, और ऐसे हालात में कि एक तरफ समंदर और पीछे पीछे जो है वो दुश्मनों का लश्कर, ना कोई रास्ता, ना कोई राह फरार। और ऐसी मुश्किल की घड़ी में एक मौजज़ात के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें बचाया। फिर इन्होंने क्या किया, क्या रविश जो है अपनाई? याद करो जब हमने मूसा को 40 शबाना रोज की करारदाद पर बुलाया, तो उसके पीछे तुम बछड़े को अपना माबूद बना बैठे। उस वक्त तुमने बड़ी ज्यादती की थी, मगर उस पर भी हमने तुम्हें माफ कर दिया कि शायद अब तुम शुक्रगुजार बनो। याद करो कि ठीक उस वक्त जब तुम ये जुल्म कर रहे थे, हमने मूसा को किताब और फुरकान अता की ताकि तुम उसके जरिए से सीधा रास्ता पा सको। तो एक कौम जो अल्लाह पर के रसूल पर ईमान लाने का दावा भी करती है, फिर पलट पलट कर उन तरीकों को अपनाना चाहती है जो उसने अपने आसपास दूसरी कौमों को करते हुए देखा, जो उसने गुमराही के दिनों में अपने बाप दादा को करते पाया, वो उसी पर इसरार करती है। वो इस बात से मुनहरिफ होती है कि जो तालीम उसके रसूल उसके लिए लेकर आए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं ये जुल्म है, खुद अपने ऊपर जो है वो जुल्म है। और किताब क्यों दी जाती है? अपनी बड़ाई बयान करने के लिए कि हम हामिले किताब हैं? नहीं, बल्कि इसलिए कि ये हमारे लिए एक फुरकान है, एक फर्क करने वाली, कि हमें हक और बातिल का, सही और गलत का, अच्छे और बुरे का फर्क समझाने वाली। याद करो जब मूसा ये नेमत लिए हुए पलटा, तो उसने अपनी कौम से कहा कि लोगों, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर सख्त जुल्म किया है, लिहाजा तुम लोग अपने खालिक के हुजूर तौबा करो और अपनी जानों को हलाक करो, इसी में तुम्हारे खालिक के नजदीक तुम्हारी बेहतरी है। उस वक्त तुम्हारे खालिक ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली कि वो बड़ा माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। याद करो जब तुमने मूसा से कहा था कि हम तुम्हारे कहने का हरगिज यकीन ना करेंगे जब तक कि अपनी आंखों से ऐलानिया खुदा को तुमसे कलाम करते ना देख लें। उस वक्त तुम्हारे देखते देखते
ایک زبردست صاعقے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین ضد، اناد اور اس طرح کے مطالبات کے بعد بھی جو ہے موقع دیتا ہے سنبھلنے کا۔ اللہ تعالیٰ پہلی ہی گمراہی پر جو ہے وہ انسان کو آگ جلا کر بھسم نہیں کر دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سارے مواقع ہمیں دیتا ہے۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوا کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ تو اس تکلیف سے جس میں یہ قوم مبتلا تھی، جب اللہ رب العالمین نے اسے فتح مندی نصیب کی تو سکھایا کہ دیکھو فتح اور کامیابی کے وقت تمہارا کیا حال ہونا چاہیے، اللہ کی شکر گزاری، اللہ کے آگے سجدہ ریز، نہ اپنی بڑائی، نہ اپنے گھمنڈ، نہ کوئی اکڑ، لیکن اس کی بھی جو انہوں نے خلاف ورزی کی۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس کے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اب دیکھیے اتنی آسانی کر دی کہ چلیے 12 قبیلے ہیں تو 12 جگہ سے پانی لے لیجیے، تاکہ آپ کی آپس میں کوئی جلن حسد اور کوئی تکلیف کا جو ہے وہ سبب اور جھگڑے کا سبب نہ بنے۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت بخاری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات پہ کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ تو دیکھیے اللہ کے غضب کا مستحق انسان کب بنتا ہے؟ جب اللہ کی سیٹ کی ہوئی باؤنڈری سے، حدود سے نکل جاتا ہے۔ جب ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کھیرا، ککڑی، لہسن، گیہوں، یہ اتنی تو کوئی بڑی اور مزیدار، اس میں اتنا کیا ٹیسٹ ہے کہ اس کے لیے میں اللہ رب العالمین سے ضد کروں کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے من و سلوا نہیں چاہیے، وہ جو آپ نے جنت سے دیا وہ نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے، ہے نا۔ بعض اوقات ذہن میں سوال آتا ہے۔ تو بات یہاں لہسن، ککڑی، کھیرے اور گیہوں کی نہیں ہے، بات ہے یہاں پر انسان کے رویے اور اس کے ایٹیٹیوڈ کی، کہ ہر وہ بات، ہر وہ کام جو ہمیں رسول بتا رہے ہیں ہم اصرار کریں کہ نہیں، ہمیں تو وہی کرنا ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، پھر چاہے آپ اس کے بدلے ہمارے لیے اچھا ہی کیوں نہ لائیں، بہتر ہی کیوں نہ لائیں، ہم انسسٹ کریں گے کہ ہمیں وہی چیز چاہیے جس کی ہمیں ہمیشہ سے عادت رہی تھی۔ تو اس میں ایک نافرمانی ہے، اس میں ایک
بغاوت کا رویہ ہے رسولوں کے کی لائی ہوئی تعلیمات کے مد مقابل، اور یہ جو ہے انسان کو کیا کرتی ہے، گمراہی میں ڈال دیتی ہے، اللہ کا غضب نازل ہو جاتا ہے کہ وہ قوم جس میں اللہ اپنے انبیاء اپنے نبیوں کو بھیج رہا ہے، اپنی نعمتیں اپنی کتاب نازل فرما رہا ہے، اگر وہ بھی پے در پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیے چلے جائیں تو پھر انہیں دنیا ہی میں جو ہے ذلت اور خواری جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ساری مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اس حالت سے جو ہے وہ محفوظ و معمون رکھے۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا سابئی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اسی طرح ہم نے ان کے انجام کو زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے انہیں بندر بنا دیا۔ اب دیکھیے بندر اور انسانوں کی شکل میں بہت زیادہ فرق تو نہیں ہے، رائٹ؟ جب ہم کلاسیفیکیشن کرتے بھی ہیں زوالوجی میں تو ایک کی فیملی سے ہی ملاتے ہیں، رائٹ، ہیومن اسپیشیز کو۔ تو بندر کی شکل سے زیادہ بندر کی عقل جو ہے وہ انسان جب اختیار کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ دا مومنٹ جس وقت ہمارے ذہن میں بندر کا تصور آتا ہے اس کی ایک صفت ہے جو 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 لازماً ہمارے ذہن میں آتی ہے، اور وہ ہے نقالی، کہ بندر میں جو ہے کوئی اوریجنالٹی نہیں رہتی، وہ صرف نقالی کر سکتا ہے، وہ صرف کمانڈ کو فالو کر سکتا ہے، وہ لیڈر نہیں بن سکتا۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اسے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیاں، بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ لو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ارادہ نہیں تھا، دل میں کوئی لگن بھی نہیں ہے، بس جبر کے مارے کر رہے ہیں۔ تو ایسا کرنا بھی جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ اللہ کے نزدیک ہمیں جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اس قسم کے ایٹیٹیوڈ سے بچائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایسے اعمال سے بچائے کہ جہاں پر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بھی جو ہے نہایت جبر سے کر رہے ہیں کہ کرنا ہے اس لیے کر رہے ہیں، دل کی آمادگی نہیں ہے اور نہ ہی ذہن میں یہ کلیئرٹی ہے
کہ یہ جو کچھ بھی احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرماتے ہیں وہ سراسر ہماری بہتری اور خیر کے لیے ہے۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے دل بھی تو پتھروں کی طرح سخت نہیں ہو گئے کہ جن پر اچھی بات کا کوئی بھی اثر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو سنتے ہیں، لیکن اس سے کوئی بھی فرق نہ اپنے دل کی حالت میں پاتے ہیں نہ اپنے عمل میں۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ تو یہ ان کے علماء کا رویہ۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ان کی کتابوں میں دی ہوئی ہیں، اگر وہ لوگوں کے سامنے لے آئیں تو پھر جو ہے وہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ صحیح طریقہ کیا ہے، اور وہ جانتے دوسرے کو چھپانا چاہتے تھے۔ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ یہ کس کا طبقہ ہے؟ یہ عام لوگوں کا ہے، جنہیں نہ کتاب پڑھنی ہے کھول کر، نہ جنہیں یہ جو ہے جسے ہم کہیں گے کہ محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح دین ہے کیا، دین کو سمجھنے کی کوشش بالکل نہیں۔ وہ تو بس کنوینئنس کا معاملہ ہے کہ بھائی جو ہم نے اپنے ابا کو کرتے دیکھا، اپنی اماں کو کرتے دیکھا، دادی نانی کو کرتے دیکھا، ہم وہی کریں گے۔ دنیاوی معاملات میں تو ہم ایسے نہیں کرتے نا، بہتر سے بہتر اور خوب سے خوب تر کی تلاش ہوتی ہے نا ہمیں۔ ہم کبھی اس بات سے انسسٹ نہیں کرتے کہ ارے میری نانی تو صرف 10 جماعتیں پاس کی تو میں بھی 10 جماعتیں پڑھ کر بیٹھ جاؤں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے 10 جماعتیں پڑھی تھی تو میں جو ہوں اس سے اور آگے بڑھوں گی، رائٹ۔ لیکن دین کے معاملے میں ہمارا رویہ بڑا ہی کنوینئنس کا ہوتا ہے۔ بس ہلاکت اور تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نسخہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کریں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت۔ تو کہتے ہیں کہ دوزخ کی آنکھ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے؟ آخر تمہیں دوزخ کی آنکھ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے، اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا،
ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا. کہ بھلی بات کیا ہوتی ہے؟ بھلی بات میں جو ہے پہلے تو فرمایا حسن ہے نا، اچھی بات، معروف بھلی کام کی بات، فضول لا یعنی بے مقصد ڈیفینیٹلی جھوٹ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن سچائی میں بھی کیسی بات تو معروف طریقے سے بھلی، لوگوں کا دل دکھانے والی باتیں، ایسا انداز نہیں، اچھی بات. نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو. مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانما کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. تو غرض یہ کہ دین جو ہے وہ ہم سے مکمل کیا چاہتا ہے؟ مکمل عہد کی پاسداری چاہتا ہے. یہ نہیں چلے گا کہ سلیکٹو، کہ ہم سلیکٹو ہو جائیں، یہ تو آسان ہے تو یہ کر لیں گے، یہ تو مشکل ہے تو یہ ہم نہیں کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں کوئی مدد پہنچ سکتی. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. تو یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے؟ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا. وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اب دیکھیے کچھ وہ جو لوگ تھے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے دل اور تو جو ہے غلاف میں، اب اللہ جب ہمیں ہدایت دے گا تب ہمیں ہدایت مل جائے گی، جب اللہ توفیق دے گا تب ہم کرنے لگیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ بتایا قرآن کریم میں کہ اللہ کی ہدایت کن کو ملتی ہے اور اللہ کی توفیق کن کی شامل حال ہوتی ہے؟ ان کی جو اس کی طلب کریں اور پہلا قدم اٹھائیں، کوشش کریں. اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. خدا کی لعنت ان منکرین پر کہ ایسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل وحی و رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے. دوسرا جو پرابلم تھا بنی اسرائیل کے ساتھ وہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ آخری نبی بھی جس طرح سے پہلے 13 انبیاء بنی اسرائیل کی نسل میں سے آئے تھے، یا آخری نبی بھی جس کے وہ منتظر تھے وہ بنی اسرائیل ہی میں سے آئیں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی بنی اسماعیل میں سے. تو
تو اس بات سے جو ہے وہ اتنے نالاں ہو گئے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا انکار کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا دراصل اللہ کا انکار کرنا ہے. پھر ان کا وہ کہنا اور ان کا وہ ایمان کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مانتے ہیں، ان سب بےمانی ہو جاتا ہے اگر وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور نبی کا انکار کریں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے یہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے. اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے یہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے یہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کی پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. ہمارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں. اور ان کی باطل پرستی کا حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو تمہارے دل میں ہوگا نا، جسے تم نے اپنے دل کے گوشوں میں نہال خانوں میں بٹھا کے رکھا ہوگا، پھر تم اسی کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو گزارو گے. تو اگر دل میں اللہ تعالیٰ کو نہیں بٹھایا، دل میں اگر دولت کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے، شہرت کو بٹھا کر رکھا ہوا ہے، دنیا کی واہ واہی اور تعریف کو بٹھا کر رکھا ہوا ہے، دنیا کی ثروت اور دنیا کی ملکیت کو بٹھا کر رکھا ہوا ہے، تو پھر اگر ظاہری طور پر کچھ اعمال کر بھی لوں تو وہ بہت دیر تک میں نہیں کر سکوں گی. پھر میں ایسے چور دروازے اور ایسے ہیلے اور بہانے ڈھونڈوں. تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جب ایمان لائے ہو تو اسی کے مطابق لاؤ کہ اپنے دلوں میں اللہ رب العالمین کو بساؤ. اپنے دلوں میں اپنے اندر کی دنیا میں جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کرو. ورنہ باہر سے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا یہود پر طنز کرتے ہوئے کہ یہودی علماء پر کہ تمہاری مثال ان قبروں کی طرح ہے جو باہر سے رنگ و روغن لگا کر بہت ہی خوبصورت اور خوشنما بنا دی جاتی ہیں، لیکن ان کے اندر سڑی گلی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو اگر ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین نہیں بسے ہوئے ہیں، اگر ہمارے ذہن میں ہمارے اندرون میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے، تو پھر ہماری مذہبیت یا ہمارا مذہبی دکھائی دینا محض ایک ظاہر داری بن جاتا ہے. وہ اس سین سے خالی ہوتا ہے، وہ اس روح سے ناشنا ہوتا ہے جو دین ہمارے اندر یا جو دینداری ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے. ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو. یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ایک شخص
یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کی اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبرائیل سے ان کی دعوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ تو دیکھیے ان لوگوں نے اپنی دشمنی میں اس حد تک یہ آگے چلے گئے کہ کہنے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ وحی بنی اسرائیل میں لانا چاہیے تھا، لیکن بنی اسماعیل میں لے آئے۔ تو انسان جب کسی چیز کی ضد پر اتر آتا ہے تو اس طرح جو اس کی عقل پر پردے پڑ جایا کرتے ہیں۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضروری بالائے طاق رکھ دیا؟ بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے یہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ اب اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب کوئی قوم کتاب اللہ کو ہونے کے باوجود ان کے درمیان اللہ کی کتاب ہو اور اس کے ہونے کے بعد وہ اپنا انٹرسٹ اس سے بے تعلق رکھ رہے، اس میں توجہ نہ لے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بہت ساری گمراہیوں میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتی ہے۔ پھر ظاہر سی بات ہے وہ سحر اور وہ جادوگری اور ان ساری چیزوں میں جو ہے ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے، ان آیات کے ذریعے سے پہلے تو ہمیں بتایا کہ سحر اور جادوگری اور ان ساری چیزوں میں حصہ لینا دراصل کفر ہے، کفر قرار فرما دیا۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے سب اعمال میں جو ہے کسی طرح سے بھی حصہ لے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے جو ہے انہیں بالکل ان کے موقف کو کلیئر کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یہ سارا جو لوگوں نے منسوخ کیا ہوا یہ بعد میں آنے والے لوگوں کی من گھڑت ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ جب قوموں کا مزاج بگڑتا ہے، جب وہ اللہ کی کتاب سے دور ہو جاتے ہیں، جب وہ اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالتے ہیں، تو ایسی گمراہیوں میں جا کر گر جاتی ہیں، اور پھر اس گمراہی کو بھی کس لیے اختیار کرتے ہیں؟ یہ ان کے اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہے کہ اس سحر اور جادوگری کا بھی استعمال دنیا کی کنڈیشن کو امپروو کرنے یا دنیا کی بھلائی اور بہتری کے لیے نہیں ہوتا، پھر وہ کس لیے ہوتا ہے؟
वो एक नहायत ही घटिया ख्वाहिशात की पैरवी, और उस घटिया काम की क्या एक अलामत बताई कि जिससे वो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल सकते। तो देखिए, मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालना शैतानों का काम है, राइट। और ये कि ये इश्क और ये माशिके और ये सारी चीजें के अपने जो रिश्ता अज़दवाज है, उससे तो इंसान जो है उसमें कोई इंटरेस्ट और कोई उसमें खूबसूरती पैदा करने की कोशिश ना करे, लेकिन उसके अलावा हर जगह जो है उसे खूबसूरती नजर आती हो। तो ये न सिर्फ एक बहुत बड़ी हम एक नुक्स है कौम का, बल्कि ये उसके अखलाकी तौर पर उसके दिवालियापन की निशानी है। अगर वो ईमान और तकवा इख्तियार करते तो अल्लाह के यहाँ इसका जो बदला मिलता वो उनके लिए ज्यादा बेहतर था, काश उन्हें खबर होती। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, राइना ना कहा करो बल्कि उन्जुरना कहो, और तवज्जो से बात से सुनो। ये काफिर तो अजाब अलीम के मुस्तहिक हैं। ये लोग जिन्होंने दावत हक को कबूल करने से इनकार कर दिया है, खा अहले किताब में से हो या मुशरिक हो, हरगिज ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई भलाई नाजिल हो, मगर अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए चुन लेता है, और वो बड़ा फजल फरमाने वाला है। अब देखिए, अल्लाह ताला तो ऐसी किसी बात से जिसमें किसी भी शक व शुबे की गुंजाइश हो, हमें ये हिदायत देते हैं कि उसे छोड़ दिया। राइना एक लफ्ज है जिसे अगर तोड़ मरोड़ के या जुबान की गलत हरकत से कहें तो उसका मतलब ये होता है कि चरवाहे हमारी बात सुनो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को ये तलकीन फरमाई कि तुम किसी ऐसी चीज के पीछे लगो ही नहीं जिससे जो है किसी शक या शुबा की जो है गुंजाइश पैदा हो सकती है। हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं, उसकी जगह इससे बेहतर लाते हैं या कम से कम वैसी ही। क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है? तो ये देखिए, आयत मनसूख में इसका शुमार होता है। अब जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कुरान करीम को नाजिल फरमाया, तो बहुत सारी ऐसी आयात नाजिल की जिसमें ऐसे अहकामात दिए गए जो पिछली कौमों के तरह के नहीं थे। तो उन लोगों ने ये एतराज उठाया कि अगर ये अल्लाह ही की जानिब से ये कलाम है, तो ऐसा क्यों है कि मूसा की शरीयत में कुछ और तालीम दी जा रही है, कुछ और अहकामात दिए जा रहे हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में कुछ और अहकामात दिए जा रहे हैं। तो फरमाया कि अल्लाह ताला जानता है कि किस तरह से इंसानों की ज़रूरियात और जो है वो बदलती रहती हैं, और किस तरह से इंसानी समाज और माशरा जो है वो तरक्की की मंजिलें तय करता है, और उनकी उस ज़रूरत के मुताबिक जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन या तो अगर किसी आयत को नस्ख भी कर दें तो उससे बेहतर या उसका मुतबादिल ज़रूर पेश करते हैं। क्या तुम्हें खबर नहीं है कि ज़मीन और आसमानों की फरमा रवाई अल्लाह ही के लिए है, और इसके सिवा कोई तुम्हारी खबरगिरी करने और तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है? तो क्या तुम अपने रसूल से उस किस्म के सवालात और मुतालबे करना चाहते हो जैसे इससे पहले मूसा से किए जा चुके हैं? हालांकि जिस शख्स ने ईमान की रविश को कुफ्र की रविश से बदल लिया, वो राह रात से भटक गया। पहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें ईमान से फेर कर फिर कुफ्र की तरफ पलटा ले जाएं। अगर से हक उन पर जाहिर हो चुका है, मगर अपने नफ्स के हसद की बना पर तुम्हारे लिए उनकी ख्वाहिश है। इसके जवाब में तुम अफ़्व व दरगुजर से काम लो, यहाँ तक कि अल्लाह खुद ही अपना फैसला नाफिज कर दे। मुतमईन रहो कि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। नमाज कायम करो और ज़कात दो। तुम अपनी आखिरत के लिए जो भलाई कमा कर आगे भेजोगे, अल्लाह के यहाँ से मौजूद पाओगे। जो कुछ तुम करते हो वो सब अल्लाह की नजर में है। इनका कहना है कि कोई शख्स जन्नत में ना जाएगा जब तक कि वो यहूदी ना हो या ईसाइयों के ख्याल के मुताबिक ईसाई ना हो। ये इनकी तमन्नाएं हैं। इनसे कहो अपनी दलील पेश करो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। दरअसल न तुम्हारी कुछ खसूसियत है न किसी और की। हक ये है कि जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह की इताअत में सौंप दे,
اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی رنج خوف کا موقع نہیں ہے۔ فرمایا اسلم، اسلم اسی سے اسلام نکلا، اسی سے مسلم نکلا، جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے، اللہ کے حوالے کرتے، اور پھر عمل کیسا کرے؟ احسان والا۔ محسن کہتے ہیں اس کو جس کے عمل میں خوبصورتی پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کی؟ کراتے ہوئے، جبر کے ساتھ، دل نہیں تھا پھر بھی کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ نہایت ہی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، آمادگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، لگن کے ساتھ، حاضر دماغی کے ساتھ۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اس قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ اب بتائیے، اس سے بڑھ کر پیس کی بات کوئی دنیا میں کر سکتا ہے؟ کہ اختلافات ہیں، امتوں میں اختلافات رہے ہیں، قوموں میں اختلافات رہے ہیں، ہم نے اپنا موقف سامنے والے کے سامنے رکھنا ہے، اور صحیح اور غلط کا فیصلہ اللہ رب العالمین کی عدالت میں ہوگا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ دیکھیں، ہمارے دین اسلام میں اللہ کی عبادت کرنے والوں، خدا کی عبادت کرنے والوں کو ایک بہت بڑا جو ہے وہ درجہ دیا گیا ہے۔ اس بات کو بالکل ناپسند کیا گیا ہے کہ اللہ کے نام کی اور یاد سے جو روکے اور جو ایسا عمل کرے، اسے جو ہے بہت ہی زیادہ قابل ملامت جو ہے ٹھہرایا گیا ہے۔ دوسرا یہ بتایا گیا کہ ہمارے دین میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر اختلاف کی حالت میں بھی جو ہے یہاں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ اگر تمہارا کسی سے اگر حالت جنگ میں بھی تم ہو، تو ایسے میں بھی کسی ایسے شخص کو جو ہے اس کو نہیں ملامت زدہ کیا جا سکتا جو کسی عبادت گاہ میں جو ہے وہ داخل ہو کے پناہ لے لے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اللہ پاک ان باتوں سے، اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کی مطیع فرمان ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجود ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرنا؟ صرف ایک کن کہنے کی دیر ہے۔ کن، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور وہ بس ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار و جواب دہ نہیں ہو۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی
تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھنے کا، اس کی تلاوت کا کیا حق ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے ایک گدھا، رائٹ، جس کے اوپر آپ بہت ساری کتابیں لا کر رکھ دیں، ان کتابوں کے ڈھیر سے کیا گدھے کی زندگی پہ کوئی بھی فرق واقع ہوگا؟ ہرگز بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کتابوں کا ڈھیر کیا، وہ ایک لائبریری آپ اس کے اوپر لا کے سجا دیں، کوئی فرق نہیں۔ تو کیا ہمارا حال بھی ان گدھوں جیسا ہے جو کتابوں کو اٹھائے ہوئے تو ہیں لیکن ان سے کوئی اثر نہیں لیتے، ان کے دل نہیں بدلتے، ان کی روحوں میں ارتیاش پیدا نہیں ہوتا؟ کیا ہمارا معاملہ بھی ایسی ہے؟ کیا ہم نے تلاوت کتاب کا وہ حق ادا کیا؟ تو قرآن کریم کے کیا حقوق ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں؟ 5 حقوق ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اسے اللہ کی جانب سے سمجھیں۔ دوسرا یہ کہ ہم اسے پڑھیں۔ تیسرا یہ کہ ہم اسے سمجھیں۔ چوتھا یہ کہ ہم اس پر عمل کریں، اور پانچواں یہ کہ ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ اب اس کے بعد سے ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے یہاں سے ذکر ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے قرآن کریم میں ان کے ذکر کی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دل نشین انداز ہے جسے ہم پڑھتے ہیں۔ ان کا ایک انداز تو یہ ہے جو بتاتا ہے ان کی قربت اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا، ساتھ ہی ساتھ ان دعاؤں کا ذکر آئے گا جو ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے کیا کرتے تھے، کہ وہ مناجات، وہ بات چیت، وہ گفت شنید جو ہے وہ ہمیشہ جاری و ساری رہتی تھی۔ تو ایسا تعلق تو اسی کا ہو سکتا ہے نا جو اس تعلق میں ہی ہمیشہ رہے، جو اس ریلیشن شپ میں ہمیشہ رہے، جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو سجائے رہے، بسائے رہے اسے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے۔ یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو نے تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔
دیکھیے اللہ ہی کے حکم کے مطابق اسی کا کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی گھمنڈ، اکڑ، تکبر کا شائبہ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ شعار جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام کوئی نیا مذہب ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولادیں بھی مسلمان ہی تھی، بلکہ ان سے پہلے آدم علیہ السلام بھی جو ہیں وہ مسلم ہی تھے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ تو ہمیں کیا طریقہ اپنانا ہے؟ توحید کا طریقہ۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کی رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو دیکھیے یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تاکہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں۔ اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ ہمیں اس کا عبد بناتا ہے۔ اللہ کا رنگ ہمیں اس کی بندگی، اس کی غلامی میں جو ہے جھکاتا ہے۔ اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ تمہاری حرکات سے اللہ تو غافل نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی سورۃ البقرہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے، کفران نعمت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہیلے بہانوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا رنگ اختیار کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین مسلمین کی صف میں کھڑا کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین
اور متقین بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو دن اور رات کی ساعتوں میں پڑھنے کی ہمیں توفیق دے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ قرآن کریم کی جو نسبت رمضان کے مہینے سے ہے، اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینے کا نور بنا دے، اور ہمارے غم اور دکھ کا مداوا بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ و شکرا۔